बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत शुक्रिया शॉर्ट नोटिस पे इधर आए और ज़रूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। कुछ आज फैसले हुए हैं हमारी टास्क फोर्स की मीटिंग में, उनसे आपको आगाही देनी थी ताकि आपके तवस्सुत से हम लोगों तक पहुंच सकें और सूरत हाल के बारे में बताएं। आप सबको पता है ये कोरोना की जब से वबा फैली है, पिछले साल फरवरी के आखिर में जब पहला केस आया था उससे लेके आज तक हमारी ये टास्क फोर्स बड़ी एक्टिवली काम कर रही थी। हमारी टास्क फोर्स ने बहुत मुश्किल फ़ैसले लिए जिनकी काफ़ी लोगों में इनिशियली रिजेंटमेंट भी थी, लेकिन हमें पिछले 1.5 साल ने ये वाज़े किया है कि अगर वो फ़ैसले हम ना लेते जो पिछले साल 2020 में मार्च में हमने फ़ैसले लिए, 26 फरवरी को पहला केस आया था जहाँ तक मुझे याद है, हो सकता है अब मैं भूल गया हूँ, और हमने 2 या 3 मार्च से वो सारे इक़दाम शुरू कर दिए थे, इस हद तक कि 20 या 21 मार्च 2020 को हमने मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया था और फिर बाकी सूबों ने और वफाक ने भी फॉलो किया और उसका फ़ायदा है तो रब की ज़ात जिसने हमें बचाया। लेकिन जो अब वो मेहनत की थी और टास्क फोर्स के जो फ़ैसले थे उसकी वजह से पहली वेव हमने गुजारी, उसमें इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। पहली वेव में भी आपको याद होगा कि पिछले साल मई या जून में 2020 में हमारी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ थी उनको बड़ा सख्त किस्म का प्रेशर उसके ऊपर आ गया था और फिर हमने वॉर फुटिंग्स पे अपनी हेल्थ फैसिलिटीज़ को बेहतर किया। जो ये वबा थी उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स थी उनको पूरा किया। इसी उसमें सेकंड वेव और थर्ड वेव में हम कदर रिलेटिवली बेहतर रहे हम लोग। थर्ड वेव में नॉर्दर्न एरियाज़ में काफ़ी नुकसान हुए थे और आपको याद होगा आज से कोई 2 या 3 महीने पहले जब वो थर्ड वेव आई थी उस वक्त इवन लाहौर में जब केसेस बढ़ गए थे तो उन लोगों ने बिल्कुल सही फ़ैसला किया इंतज़ामी तौर पे और लाहौर सिटी में तकरीबन कर्फ्यू लगा दिया गया। तो ये अब सबको पता है। और ये फोर्थ वेव जो आई है हमने अपनी हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ बेहतर कर ली हैं, लेकिन वो एक हद तक है। और इसमें जो डेल्टा वेरिएंट के लिए कह रहे हैं, आज भी बात हुई थी, कह कि जी डेल्टा वेरिएंट कम अज़ कम अगर मुझे होता है तो मैं 5 और को इन्फेक्ट ज़रूर करूँगा, एवरेज जो इसका दुनिया का आ रहा है। और आज हमें डॉक्टर साहब ने बताया, जो आगा खान के हमारे टास्क फोर्स के डॉक्टर हैं, डॉक्टर फैसल, कि वो करते हैं वेरिएंट्स की आइडेंटिफाई, जो पॉजिटिव आए कहते हैं 100% डेल्टा वेरिएंट। आज से कुछ दिनों पहले 40% था, फिर 60%। उन्होंने कहा कि अभी हमने टेस्ट किए तो 100% जो पॉजिटिविटी रेशो उन्होंने 40% बताया आगा खान यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल का, और उसमें 40 मतलब अगर उन्होंने 100 टेस्ट किए तो 40 पॉजिटिव और वो 40 के 40 डेल्टा वेरिएंट। और उन्होंने ये भी हमें बताया कि ये वेरिएंट बड़ा ख़तरनाक है, ये कम से कम 5 लोगों को और इन्फेक्ट करता है। पिछले 3-4 दिनों से, वैसे तो ये आज से कोई 1 महीना, पूरा 1 महीना पहले सुबह सिंध में 500 केस थे एवरेज पे दिन में। एंड ऑफ जून की बात कर रहा हूँ, एंड ऑफ जुलाई यही केसेस बढ़ के तकरीबन 3000 हो गए और पिछले 3 दिन से 2500 से ऊपर केसेस आ रहे हैं। पहले 2000 हुए और ये इसमें सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हमारा दारुल खिलाफा कराची है और वो अंडरस्टैंडेबल है, जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, लोग इतने साथ रहते हैं, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग ज़्यादा मुश्किल है। और ये वायरस का हमें पता है कि ओपन एयर में कम फैलता है, बंद जगहों पे ज़्यादा फैलता है। इस वजह से, और कराची में बंद जगहों पे ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं। तो कराची में अब 2200-2300, कल का मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, बता देंगे, ये आ रहे हैं केसेस। अगर 2000 केसेस भी आते हैं और वो एवरेज पे 5 को इन्फेक्ट करता है तो आप समझिए इस तरीके से मल्टीप्लाई करेगा। 2 से 10,000 होंगे, 10 से 50 होंगे, 50 से 2.5 लाख होंगे अगर इसको रोका नहीं गया। ये कोई मेरी थ्योरी नहीं है,
یہ جو ایکسپیرینس ہے اس سے بتا رہے ہیں، اور یہ ہم نے دیکھا ہے ڈیلٹا ویریئنٹ نے جو دنیا میں مسائل کریٹ کیے ہیں. تو یعنی 24% یہ وہ لوگ ہیں جن کو 18 سے ابو پاپولیشن ہے ایڈلٹ، یعنی 100 میں سے 24 لوگ ہیں تو 76 لوگ ایسے بھی جن کو ویکسین نہیں ہوئی بھی، ان کو اگر وہ وائرس لگ جائے گا تو وہ نقصان دے سکتا ہے. دوسری ایک ہماری بڑی سمپل ہے کہ جی اگر ایوریج میں 2000 لوگ پازیٹیو روزانہ آ رہے ہیں، ہو سکتے ہیں اس سے زیادہ ہوں. جو پاسٹ رہی ہے ہماری ایکسپیرینس کے تقریباً 5% لوگوں کو ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت پڑتی ہے. اب 2000 آ رہے ہیں، اس کا 5% یعنی 100 لوگ روزانہ اسپتال جائیں گے. ہمارے پاس میڈیکل فیسلٹیز تو ہیں، بٹ ایسی نہیں ہے کہ ہم ایک سسٹینڈ پیریڈ کے لیے جو اس وقت پوزیشن ہے 4 یا 5 دن میں یہ ہاسپٹل فیسلٹیز بالکل چوک ہو جائیں گی اگر اس کو روکا نہیں گیا. اسی سلسلے میں ہم نے آج میٹنگ کی تھی، ہم نے کچھ اور اسٹیک ہولڈرز کو بھی بلایا تھا اور ان کو کانفیڈنس میں لیا. ہر ایک کے اپنے پوائنٹ آف ویو تھے، لیکن سب نے مل کے، میں یہ نہیں کہوں گا فیصلہ متفقہ فیصلہ ہے یا کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اپنے پوائنٹ آف ویو دیے. ریئلائز سب نے کیا کہ نہیں جی کچھ کرنے کی ضرورت ضرور ہے. پھر وہ اس کے ہر ایک کے اپنے الگ تھے. کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ جی بالکل 100% بند کر دیا جائے، کچھ کا کہنا تھا کہ نہیں جی SOPs پہ عمل کرائیں. تو ویریڈ تھے، لیکن یہ کوئی نہیں کہہ رہا تھا کہ یہ کوئی اس وقت سیریس سچویشن نہیں ہے. کرونا ٹاسک فورس کے اندر ہم نے بتایا کہ جی حکومت نے ڈیلیبریٹ کیا ہے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا. وہ آپ کو میڈیا کو پتہ بھی چل گیا، ابھی وہ نوٹیفائی ہو جائے گا تھوڑی دیر میں، اس لیے کہ اس کو فائنلی دیکھ رہے ہیں. اور ہم نے، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ٹاسک فورس کی میٹنگ کے بعد میں نے اسد عمر صاحب سے اور ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب سے، دونوں سے بات کی اور انہیں آگاہ کیا ہے، اور انہوں نے یقین دلایا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے پورے حد تک ان فیصلوں کو عمل درآمد کرنے میں تاکہ یہ چین روک سکے. فیصلہ کیا ہے؟ کمپلیٹ لاک ڈاؤن نہیں ہے. کمپلیٹ لاک ڈاؤن وہ تھا جو ہم نے پچھلے سال 20-21 مارچ کو کیا تھا، جس میں ہم نے سب کچھ بند کر دیا تھا. ہم نے ایک پازیٹیو لسٹ نکالی ہے کہ جی باقی سب بند ہوگا اور یہ چیزیں کھلی ہوں گی، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں. تو اس قسم کا لاک ڈاؤن ہے. میں نے جو بھی پارٹیسپنٹس تھے ٹاسک فورس کے ان کو، اور اس وقت میں آپ کو اور آپ کے ذریعے اس صوبے کے لوگوں کو، خصوصاً شہر کراچی کے لوگوں کو یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس جو لاک ڈاؤن ہمارا ہے، پارشل لاک ڈاؤن، اس کو افیکٹو کرنے میں، اس کو کامیاب کرنے میں ہماری مدد کریں. ہم نے ڈیٹ بھی رکھی ہے کہ جی یہ سنڈے 8 اگست تک یہ لاک ڈاؤن رہے گا. انشاءاللہ تعالی 9 اگست کو ہم کھلنے کی طرف جائیں گے، لیکن وہ تبھی پاسبل ہے کہ یہ 9 دن، یعنی کل پہلا دن ہے، سیٹرڈے سنڈے، پھر 5 دن ہفتے کی، اور پھر 2 دن اگلی ویکینڈ سیٹرڈے سنڈے، یعنی یہ 9 دن اگر آپ نے مدد کی ہے، مدد کی پوری طریقے سے، تو مجھے پوری امید ہے کہ ہم اس وبا کے پھیلاؤ کو روک سکیں گے. ختم نہیں. لوگوں کے اعتراضات ہیں، میرے خیال آپ کے بھی سوال ہوگا کہ 9 دن کے بعد کیا ہوگا؟ کیا ختم ہو جائے گی وبا؟ اللہ کرے ختم ہو جائے، میری دعا تو یہی ہے، لیکن نہیں، ختم نہیں ہوگی. ہم نے بریک ڈالنی ہے تاکہ ہم اپنی ہاسپٹل فیسلٹیز کو چوک نہ کریں. یہ بہت ضروری ہے سب کے سمجھنے کے لیے. مجھے پتہ ہے کہ اس سے تکلیف ہوگی لوگوں کو. یہ ہم آئسولیشن میں کام تو نہیں کر رہے، لیکن یہ بہت ضروری ہے اس شہر کے لیے، اس صوبے کے لیے اور اس ملک کے لیے کہ اس کا پھیلاؤ رکا جائے. ابھی دیکھیں، آج سے ہفتہ پہلے تک کراچی شہر میں تو ہم کافی دن سے دیکھ رہے تھے کہ 20%، اب تو 25% کراس کر گیا ہے. ایک ڈسٹرکٹ ہے ایسٹ، اس میں 33%، 33% پازیٹیوٹی تھی. تو باقی لیکن ہمارے جو رورل ایریاز تھے وہاں 1-1.5% تھی، لیکن پچھلے 2 دنوں میں وہ بھی بڑھ گئی ہے. کتنی؟ 4%، 4.5%، 6.5 ہو گئی رورل میں، رورل ایریاز میں ہو گیا. وہ اس کی وجہ بہت
آرام سے. میں بھی گاؤں گیا تھا عید پہ, آپ میں سے جو لوگ کچھ گئے ہوں گے, اور ہم اپنے ساتھ ہی وائرس لے کے ان کو دے آئے. تو جو 1-1.5% پہ چل رہا تھا وہ بھی 4-5 دن میں 6% پہ جمپ کر گیا. اور کراچی آج سے 2-3 ہفتے پہلے 6% پہ تھا, اور تب بھی ہم پریشان تھے کہ 5 سے بڑھ جاتا ہے تو ہماری گھنٹیاں بجنی شروع ہو جاتی خطرے کی. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس چین کو, اس وائرس کو بریک کرنے کے لیے ہم افیکٹو میجرز لیں. ہمیں ہر قسم کے, دیکھیں ایک صاحب تھے, نام نہیں لوں گا میں, انہوں نے کہا کہ جی ابھی سے جو مجھے میسج آ رہے ہیں نا کہ آپ لاک ڈاؤن کی بات کریں, جو میں نے کہا فون ایکسچینج کر لیتے ہیں, میرے میسج آپ کے, آپ کے میسج میرے. جو مجھے فون آتے ہیں ہر قسم کے, وہ بھی آپ لوگ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ جی کہ لوگوں کی جان سے کھیل رہے ہو, کوئی انٹرونشن نہیں کر رہے ہو. یہ کہا گیا کہ جی جب دکانیں یا کاروبار بند ہو جاتا ہے تو لوگوں کے گھر میں فاقہ شروع ہوتا ہے اور پھر وہ لوگ روتے ہیں اچھے خاصے. میں نے کہا لیکن یہ سوچیں کہ اگر کسی کے ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کی ذمہ داری کون لے گا, وہ بھی تو ہمیں دیکھنا ہے. خیر کٹ دس لانگ اسٹوری شارٹ, مور اور لیس سب نے اتفاق کیا کہ جی نہیں انٹرونشن کی ضرورت ہے. ہم نے یہ بھی کہا کہ ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے, اور میں نے جیسے کہا ان کو کہا ابھی اس فورم میں, آپ میڈیا کے دوستوں کو کہہ رہا ہوں اور آپ کے توسط سے پورے صوبے کو کہہ رہا ہوں کہ یہ مدد کریں کہ یہ لاک ڈاؤن کامیاب ہو. اس کی کامیابی میں ایک بہتر جو ہے فیوچر جو ہے, یعنی 9 تاریخ سے جب ہم کھولنا شروع ہوں گے تو ہم کمفرٹیبل ہوں گے. تو وہ ڈیٹیل میں دیتا ہوں. ایک چیز جو بہت ضروری میں بتا دوں, سب سے پہلے شاید یہ سوال بھی آئے مجھے اور اس میٹنگ میں بھی ڈسکس ہوا کہ ویکسینیشن, اس لیے کہ دیکھیں اس کے حل, اس کے 3 پرانگڈ اپروچ ہے. ایک کہ اس کا پھیلاؤ رکا جائے. اس کے پھیلاؤ روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے سوشل ڈسٹینسنگ, SOPs, یہاں لاک ڈاؤن یعنی لوگوں کو دور رکھنا جتنا. دوسرا اپنی ہاسپٹل فیسلٹیز کو بہتر کیا جائے. ہمیں وہ بھی چاہیے 1 ہفتہ 10 دن کہ ہم جو انٹرونشنز اور کرنی ہیں ان کو بڑھائیں اور ان پہ پریشر نہ آئے. اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. کوئی آئسولیشن میں کام نہیں ہو رہا ہے کہ بھئی سب کو گھر میں بند کر دیا, آپ شاید یہ سمجھے, اور کوئی اور کام نہیں کرنا ہے. اور تیسرا اس کی بچاؤ کا طریقہ ہے ویکسینیشن. تو اس لاک ڈاؤن میں ہم یہ انشور کریں گے کہ ویکسینیشن کسی طریقے سے سفر نہ کرے. ہم ٹرانسپورٹ وغیرہ بند کر رہے ہیں, لیکن ہم چھوٹی ٹرانسپورٹ کھلی رکھیں گے, چاہے وہ لوگ جو ویکسینیشن کے لیے جانا چاہ رہے ہیں. اور بڑی ٹرانسپورٹ میں بھی ہم تھوڑا دیکھ لیں گے کس طریقے سے مینیج کریں کہ صرف ویکسینیشن کے لیے لوگوں کو تکلیف نہ ہو. یہ پھر کہنے لگتے ہیں کہ ارے آپ ویکسینیشن کہیں گے, لوگ بہانہ کر کے ویکسینیشن کا کوئی, تو یہ ہم سب نے مل کے انشور کرنا ہے کہ ریٹیل کا بزنس سارا بند رہے. اور جب دکان ہی بند ہوگی تو میں خواہ کیوں نکلوں گا باہر, اور اگر صرف گھومنے نکل رہا ہوں چلے ٹھیک ہے گھوم لو. تو یہ ہم نے انشور کرنا ہے. اس میں مشکل ہوتی ہے, اس میں جب سختی ہوتی ہے تو لوگ اس سختی سے بچنے کے لیے کہانیاں بھی بناتے ہیں, اور اس میں کچھ حقیقت بھی شاید ہو کہ جی پولیس یا انتظامیہ, تو میں اس میں کچھ جو ہے غلط کردار ادا کر رہی ہے, تو وہ میں سب کو وارن کر رہا ہوں کہ یہ بالکل اگلے 9 دن میں نے سرکاری دفاتر بھی منیمم پہ تقریباً بند کر دیے ہیں, سوائے سیکرٹریز یا 1-2 لوگ وہ ہم ابھی آج طے کر لیں گے. اس لیے اگلے 2 دن تو ویسے ہی چھٹی ہے, لیکن اسینشیل ڈپارٹمنٹس کھل رہے ہیں, باقی سب کھلے رہے گا. یہ صفائی اور بجلی پانی یہ سب کھلے رہیں گے. وزراء کیبنٹ میٹنگ ٹیوزڈے کی تھی, وہ میں پوسٹ پون کر رہا ہوں, اس کی بات کریں گے. اب وزراء کی یہی کام ہوگا کہ وہ ان لاک ڈاؤن کی صورتحال کو مانیٹر کریں سب, اور وہ ہم ان کو کہیں گے. صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہم نے گورنر صاحب کو لکھ دیا تھا, اور وہ ہو بھی گیا تھا 5 تاریخ سے, کب 5 6 7 نہیں 6 تاریخ سے. وہ بھی میں نے ابھی بات کی ہے, میں نے منسٹر آف پارلیمنٹری افیئرس کو کہا ہے کہ اسپیکر صاحب سے بات کریں کہ اگر ٹوٹلی آن لائن کر سکیں تو وہ بہتر ہے, اس لیے کہ
اب ہم متحمل نہیں ہو سکتے کسی بھی ادھر کافی باتیں ہوئی تھیں. ہر ایک کلیم کرتا ہے, میں جس شعبے سے تعلق رکھتا ہوں میں کلیم کروں گا جی ہمارے یہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. صحافی ہوں گے, میں ویسے ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, کہیں گے جی صحافیوں کو دیکھیے کس کو ہوا ہے, وہ اور بڑے اس سے کہتے تھے کسی کو ہوا ہی نہیں ہے. اب کیا چیک کریں گے؟ کوئی کاروبار والا آدمی ہوگا کہ جی ہمارے یہاں تو یہ پرابلم ہی نہیں ہے, پھر درگاہوں پہ جاتے ہوں کہتے ہیں ہمارے یہاں بالکل ایشو نہیں ہے. لیکن ایشو ہے, ہم نے تھوڑی بہت قربانی دینی ہوگی اور ہم زیادہ قربانی نہیں مانگ رہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سب مل کے اگر اس کو کامیاب کرتے ہیں تو ہم 9 اگست کو انشاءاللہ تعالیٰ کھولنے کی طرف جائیں گے چیزیں. جو چیزیں ہم نے اسینشل سروسز میں کہا ہے کہ وہ کھلی رہیں گی, اس کے علاوہ سب کچھ بند ہوگا. ہیلتھ اور میڈیکل ریلیٹڈ فیسلٹیز یہ کھلی رہیں گی. فوڈ اینڈ فوڈ ریلیٹڈ انڈسٹری یہ کھلی رہے گی. اس میں وہ ایس او پیز اور یہ سب ہم تھوڑا مینیج کرنا آسان ہو جاتا ہے جب آپ چھوٹے ایریا کو دیکھ رہے تھے. ملک کی معیشت کا بھی ایشو ہے, تو ہم ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری جو ہے نا, جن کے ایکسپورٹ آرڈرز ہیں, پہلے بھی ہم کر چکے سارے ایکسرسائز, ان کو کھلا رکھا جائے گا. بینکس ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے, فیڈرل سبجیکٹ ہے, ہم ان کو لکھیں گے ضرور کہ آپ کم سے کم اسٹاف کے ساتھ بینکس کھولیں. یہ کھلی رہیں گی, وہ اسٹیٹ بینک کا کام ہے, ان کو بند کرنا چاہیں تو اسٹیٹ بینک کر سکتی ہے, لیکن یہ ہم ان سے ریکویسٹ ضرور کریں گے. پورٹ کھلا رہے گا, لیکن ادھر بھی ہم کہیں گے کے پی ٹی کو اور پورٹ قاسم کو کہ جی وہ منیمم اسے کہیں. اسٹاک ایکسچینج اگین ہمارے اس میں نہیں آتی, لیکن ہم ان سے ضرور ایڈوائس ان کو کریں گے کہ جی آپ منیمم اسٹاف کے ساتھ بھلے کاروبار جاری رکھیں. اور اگر فیڈرل گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ نہیں اس کو بند کرنا چاہیے تو وہ اوبیسلی دے کین ڈو اٹ. گروسریز, میڈیکل سٹورز, بیکریز, میٹ اینڈ ویجیٹیبل شاپس یہ پورے 24 گھنٹے کھلے رہیں گے, نہیں 6 بجے تک کھلے رہیں گے. ٹھیک ہے جی. پیٹرول پمپس کھلے رہیں گے. میڈیا پرسنس وتھ ماسکس الاؤڈ ہے, وداؤٹ ماسک پھر ان کے آپ خود ہی سزا تجویز کیجیے گا. ٹھیک ہے جی. یوٹیلیٹی کمپنیز ساری کھلی رہیں گی. میونسپل سروسز کھلی رہیں گے. ریسٹورانٹس میں صرف ڈلیوری, ٹیک اوے بھی ہمیں بند کرنا پڑے گا 1 ہفتے کے لیے. بہت ہی معذرت کے ساتھ, ہمیں پتہ ہے کہ بہت زیادہ مسائل میں لوگ رہیں, لیکن یہ کہتا ہوں امتحانات کی بات ہو رہی تھی, میں نے بھی ڈائریکشنز دے دی ہیں کہ اگلے ہفتے امتحانات نہیں ہوں گے, ہر چیز آگے کر دیں آپ 1 ہفتہ یا کچھ. یہ موٹی موٹی چیزیں اور وہ ڈیٹیل ساری آ جائے گی. یہ اوپن جو ہے وہ ہے. میں نے صرف آپ کو ایگزام کا اس لیے بتایا کہ وہ میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ کچھ مبہم خبریں آ رہی تھیں, وہ بھی کلیئر کر دوں. اس کے علاوہ سب کچھ بند رہے گا. ہم سرکاری دفاتر جیسے میں نے کہا منیمم 1 منٹ, وہ ہمارے بس کی نہیں ہے بات نا. ٹھیک ہے, نہیں جو ہمارے بس کی بات نہیں ہے, جو ہماری جورسڈکشن میں نہیں آ سکتی چیزیں, ہم ایڈوائس تو کر سکتے ہیں, ہم سجیسٹ کر سکتے ہیں, ہم لکھ بھی نہیں سکتے اپنی نوٹیفیکیشن میں کچھ, اس پہ اعتراضات ہو جاتے ہیں. تو ہم سجیسٹ, تو میں بلکہ آپ کے تھرو ہی سجیسٹ کر رہا ہوں کہ ذرا ریویو کر لیں عدالتوں کے سسٹم کو. میں بھی اپنا ایگزامپل دیتا ہوں. 3 دن پہلے میں اسلام آباد تھا, میں جاتا ہوں اور 3 منٹ کی حاضری کے لیے اسلام آباد جاتا ہوں, پھر واپس آ جاتا ہوں. 3 سے 5 منٹ لگتے ہیں ٹوٹل کورٹ کے اندر. یعنی نہیں لگتے تو زیادہ ہے, اس لیے کہ انتظار میں کوئی 1 گھنٹہ لگتا ہے, اور پھر جو ایکچوئل پروسیڈنگز 3 سے 5 منٹ کی ہوتی ہیں, اور وہ بھرا ہوا ہوتا ہے. ادھر بات ہوئی تھی کہ جی ایس او پیز فالو نہیں ہو رہی سندھ میں, اور جگہ ہو رہی ہیں. میں اس سے سخت اختلاف کرتا ہوں. مجھے کوئی فرق نظر نہیں آیا. ہاں یہاں پہ بھی پراپر ایس او پیز فالو نہیں ہو رہی, اور کہیں اور پہ بھی پاکستان میں کہیں اونچ نیچ نہیں ہے, ہر جگہ برابری ہے. اور ہمیں ضرور یہ ایک اور چیز میں آپ کو میسیج دے دوں کہ یہ جو پیریڈ ہے 9 دن کا, ہم تھوڑا سا اپنے اوپر ریفلیکٹ کریں کہ جب ہم اوپننگ کی طرف جائیں انشاءاللہ 9 اگست کو, تو ہم یہ ایس او پیز کے ساتھ جائیں, تاکہ دوبارہ کوئی ایسی, ہم بریک تو دے دیں گے, اللہ تعالیٰ کرے کہ کوئی ایسا معجزہ ہو کہ ختم ہو جائے,
لیکن ایسا لگتا نہیں کہ ختم ہو جائے گی وبا 9 دن بعد. لیکن دوبارہ ہمیں لاک ڈاؤن کی طرف نہ جانا پڑے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ SOPs کو منوان فالو کریں, آپ ویکسینیشنز تیز کریں. یہ چیزیں میں لے کے آیا تھا. مقصد پریس کانفرنس کا صرف یہ ہے کہ باقی تو آ جاتی ہیں. اچھا, یہ اوپن لسٹ میں آل ویکسینیشن سینٹرز ول بی اوپن, یہ خیر وہ ہیلتھ فیسلٹیز کے اندر آ جاتا ہے. کلیریفائی کر دیتے کہ آل ویکسینیشن سینٹرز ول بی اوپن, بلکہ ہم ان کو اور اپنی ریسورسز ادھر ڈالیں گے ابھی تاکہ لوگ ویکسین ہو زیادہ سے زیادہ. کچھ لوگوں نے ہمیں, کل میں نے علماء سے بات کی تھی اور ہر مکتب فکر کے علماء میرے ساتھ تھے ادھر, اور علماء نے تو یہ بھی کہا کہ آپ ویکسینیشن سینٹرز, جو پہلے ایک تھوڑی سی ریزسٹنس تھی نا کہ ویکسینیشن سینٹرز مساجد اور امام بارگاہوں میں بنائیں تاکہ لوگ لگوائیں. اور ہم آپ کو, کافی لوگوں نے کہا ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے اگر آپ یہ لگائیں گے. ہم اس طرف پوری فوکس ہماری ہوگی. لوگ جو ہے نا, ہم جب میں صرف لاک ڈاؤن کی بات کرتا ہوں کہتا ہوں یہ باقی کام نہیں کر رہے, یہ لاک ڈاؤن کے نہیں جی, لاک ڈاؤن از اے لاسٹ ریزورٹ جس پہ ہم جا رہے ہیں, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اس پہ ہمیں کبھی دوبارہ نہ جانا پڑے. ایک چیز اور آج ایک مجھے خیال ہے ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی تھی اور مجھے پسند آئی. ہم ہیلتھ ورکرز کو کہتے ہیں ہمارے فرنٹ لائن ورکرز. وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہم فرنٹ لائن ورکرز نہیں ہیں. فرنٹ لائن ورکرز آپ لوگ ہیں جو ادھر سارے باقی بیٹھے ہوئے. آپ لوگوں نے اس سے لڑنا ہے, یعنی اس سے لڑنے کا مقصد ہے کہ اس کے پھیلاؤ کو روکنا ہے, اور وہ ہوگا سوشل ڈسٹینسنگ, SOPs فالو کرنا. ہم تو لاسٹ لائن آف ڈیفینس ہیں. جب آپ فیل ہو جاتے تب آپ ہمارے پاس آتے ہیں. تو آپ لاسٹ لائن آف ڈیفینس کو تو اپنی رکھیں. سمجھ آئی بات کہ جی اس کو تو آپ, اور میں نے جو کچھ آج تک فیصلے کیے ہیں اور جو غلطیاں کی وہ میں نے کی ہیں, لیکن جو فیصلے کیے ہیں وہ ڈاکٹرز کی ایڈوائس پہ کیے. اس وقت بہت زیادہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر کیسر سجاد PMA کے موجود ہوتے ہیں, ڈاکٹر باری انڈس ہاسپٹل کے, ڈاکٹر فیصل محمود آخان یونیورسٹی ہاسپٹل کے, ڈاکٹر سارا WHO کی ہوتے ہیں. یہ کنٹینیوسلی ہمارے ٹاسک فورس کے ہیں. پچھلی میٹنگ جو منڈے کو ہوئی تھی اور آج کی میٹنگ میں انہوں نے اتنا اسٹرانگلی کیس پیش کیا کہ میرا خیال ہے کوئی پھر اس کو کہہ نہیں سکا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. وہ غلط کہہ ہی نہیں رہے ہیں بالکل. انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر آپ نے یہ سٹیپ ابھی نہیں لیے تو آپ کی لاسٹ لائن آف ڈیفینس فال ہو جائے گی. اب یہ ہمارے اوپر ہے جو ہم فرنٹ لائن ورکرز ہیں. میں تو بول رہا ہوں کہ ہم اپنی لاسٹ لائن پہ وہ پریشر نہ آنے دیں لاسٹ لائن آف ڈیفینس میں. یہ آپ کے اوپر ہے. میں نے پولیٹیکل پارٹی کے لوگ بھی تھے, ان سے بھی کہا کہ جی ہمارے جھگڑے کے بہت موقع آئیں گے, بہت چیزیں ہم آپ کو مواقع دیں گے, آپ ہمیں مواقع دیں گے. ہم کر سکتے ہیں اس چیز میں مہربانی کر کے. بڑے پہلے بھی میری چیزوں کا مذاق اڑایا گیا, لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جو سٹیپس اس وقت لیے تھے ان کے نتیجہ اس کی ایک اچھی, اور میں کوئی کریڈٹ نہیں لیتے ہم, اللہ تعالیٰ نے صحیح راستہ دکھایا. اس وقت بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم سے کوآپریٹ کریں, صرف اس حد تک اگلے 9 دن کے لیے اس لاک ڈاؤن کو افیکٹو کریں. یہ لاک ڈاؤن ہم باقی شہروں میں بھی کریں گے, لیکن مین فوکس اس لیے کہ زیادہ پرابلم شہر کراچی میں ہے, زیادہ فوکس شہر کراچی میں ہوگا. اور اس کو نیگیٹو, آج سے میں نے آپ کو بھی بتایا تھا 3 مہینے پہلے, 2 یا 3 مہینے, مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ سے یاد نہیں ہے, ورچوئل کرفیو لگا تھا لاہور میں. سب چیز بند تھی, کسی ایک نے آواز نہیں اٹھائی. ہاں تھوڑی بہت ریزنٹمنٹ تھی لیکن لوگوں نے دیکھ لیا, اور اس کے دیکھیں کتنا فائدہ ہوا. بڑا اچھا ایک قدم لیا انتظامیہ نے اور حکومت نے ادھر. میں تعریف کر رہا ہوں, میں کبھی جو اچھا کام ہے اس کی یہ کرتا, میں تعریف کر رہا ہوں کہ بڑا اچھا قدم لیا. لوگ آ کے بتاتے تھے ہمارے یہاں وہ پرابلم نہیں تھا اتنا, تو ہم نے کوئی ایسا اقدام نہیں کیا. اس وقت بھی میں نے کہا کہ آپ
بند کر دیں انٹرسٹی، اس لیے مجھے ڈر تھا. آپ کو یاد ہوگا انٹرسٹی ٹرانسپورٹ بند کریں. جب پہلی ویو آئی تھی تو زیادہ افیکٹ کراچی ہوا تھا اس وقت. میں نے خود افیکٹ ہو کے سب سے پہلے فیصلہ کیا تھا کہ ہم انٹرسٹی بند کر رہے ہیں، اور مقصد یہی تھا کہ یہ اگر ہمارے دیہی علاقوں میں پھیلا یا ہماری وجہ سے پورے، یعنی وہ ہماری وجہ سے نہیں لیکن لوگوں کی موومنٹ کی وجہ سے پورے ملک میں پھیلا، تو ہماری میڈیکل جو فیسلٹیز ہیں وہ انڈر اسٹریس آ جائیں گی. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ اس کا پھیلاؤ بڑھے، کوئی بھی نہیں چاہے گا، لیکن اس کے لیے ہمیں عملی اقدامات اٹھانے پڑیں گے. صرف زبانی جمع خرچ سے نہیں ہوگا. ہم نے پہلے عملی اقدامات اٹھائے ہیں اور اس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجر دیا ہے. اگر ہم ایسے ہی چپ کر کے بیٹھے رہیں گے تو پھر ایک اور سنگین صورتحال میں، اور دنیا بھر میں ہوا بڑے اچھا لوگ آ کے ہر قسم کے ہوتے ہیں، بڑے اگزامپل دینے کی دنیا میں کچھ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ جی کہیں پہ بھی لاک ڈاؤن نہیں ہوا، بہت غلط کہتے ہیں. ابھی مجھے آج وہ ڈاکٹر میں نے نہیں پتا تھا، انہوں نے بتایا کہ سڈنی میں 2 کیسز آئے، انہوں نے لاک ڈاؤن کر دیا. وہ 1 ہفتے یا 10 دن کا لاک ڈاؤن اگلے جو ہے 50 ہفتے بچاتا ہے آپ کو سال کے. تو بہت ضروری ہے، اور اس وقت میں کہہ رہا ہوں غلطیاں ہوئی ہیں کہ زیادہ جلدی سٹیپس نہیں لیے، میں ایڈمٹ کروں گا. لیکن چلیں، اب اس کو کامیاب کرنے کے لیے میں آپ سب کی مدد چاہوں گا، اور جیسے میں نے کہا آپ کی توسط سے سب کی مدد چاہوں گا. مجھے بس اتنا ہی کہنا تھا. اگر کوئی سوالات ہو تو یا ایک سیکنڈ، ناصر شاہ صاحب سب کے سوالات کی جواب دیں. نام لے لیں نا. دیکھیں، پہلا کہ الیکٹرک کی جہاں تک بات ہے وہ تو بالکل ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے. لاک ڈاؤن میں تو اور زیادہ وہ ہے، بالکل اس کو ہدایت بھی دیں گے اور دیکھیں گے بھی. اور جب ہمارے باقی شاپنگ سینٹرز اور ان میں بجلی کی کھپت کم ہوگی تو وہ آپ کوئی ایسا لوڈ شیڈنگ کا ایشو نہیں آنا چاہیے، آپ کے پاس بجلی ہونی چاہیے. آپ نے راشن کی بات کی، یہ والا لاک ڈاؤن ہمارا ٹائم اسپیسیفائڈ لاک ڈاؤن ہے. ہم 9 دن کی چھٹی کر رہے ہیں صرف. 9 دن میں بھی 4 دن تو ویسے ہی بند رہتا ہے، تو آپ ایڈیشنل 5 دن صرف ہم مانگ رہے ہیں لوگوں سے. یعنی ہفتے میں 2 دن تو ویسے ہی ہمارے سیف ڈیز ہے نا، اس کے علاوہ 5 دن اور کی چھٹی مانگ رہے ہیں. اگر ضرورت پڑی کہیں انٹرونشن کی تو ہم ضرور کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اس طرف نہ پہلے، میں اتنا زیادہ بڑا بولنا نہیں چاہتا، نہ پہلے جو باتیں تو بہت ہوئی تھیں کہ جی لوگ بھوک سے مر گئے، پتہ نہیں کہاں کہاں کی تصاویر دکھا کے اور ویڈیوز دکھا کے اور چلا دی گئی تھیں کہ جی یہ لوگ خودکشی کر رہے ہیں، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا. کوئی ایک شخص، میں اگین بڑا بات نہیں کرنی چاہیے کہ کرونا کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے بھوک سے جس کی ہلاکت ہوئی ہے مجھے نہیں پتہ ہے. دیکھیں، ہمیں ویکسین ملتی ہے فیڈرل گورنمنٹ سے، پھر ان کا ایک طریقہ کار ہے کہ ویکسین کو اکاؤنٹ فور کرنا پڑتا ہے، اور اس میں جو گڑبڑیں ہوئی ہیں، یہ مسائل ہوئے ہیں، ان پہ بڑے سختی سے نظر ہے جو تھوڑی بہت ہوئی ہیں. ان سے ہم نے بہت پہلے کہا ہوا تھا، پھر ہم نے اجازت بھی لی کچھ لوگوں کی جن کے پاس نہیں تھا شناختی کارڈ. ابھی بھی میں یہ کہوں گا کہ ایک سسٹم ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ جی وہ جو کارڈ ایشو کریں اس کارڈ کا نمبر جو ہوگا پہلا وہ اس کا تصور کیا جائے یونیک آئیڈینٹیفیکیشن، اس کی ایک یونیک نمبر کیا جائے اور اس کو پھر دوبارہ ویکسین کر سکے. لیکن یہ چیز ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ سے بات کر کے ہم طریقہ نکالیں گے کہ اکراس دا بورڈ سب کو لگائی جائے. ہم نے لگوائی بھی ہیں بغیر شناختی کارڈ والے. کوئی ایسے اسپیسیفک آتے ہیں کوئی گروپ کے جی
ہمارے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے. مرتضیٰ مجھے یاد ہے آپ وہ خواتین تھیں جو لاوارث جن کے کوئی نہیں تھا, وہ ان کو بھی ہم نے سب کو ان سب کو لگائیں گے بالکل. سب نے دیکھیں ہاں دوسرا فیصلے آپ بڑے اچھے کرتے ہیں, لاک ڈاؤن بھی ساری چیزیں لوگوں کو بچانے کے لیے, لیکن آپ کی انتظامیہ جو ہے وہ اس کے عمل درآمد صحیح طرح سے نہیں کر پاتی. شٹر ڈاؤن ہوتے ہیں لیکن اندر کاروبار چل رہے ہوتے ہیں, تو اس کو کس طرح آپ روکیں گے, یہ چیز ہے. دوسرا یہ کہ مس سگنلز آپ پہلے بھی استعمال کرتے رہیں گے ادھر, اور اس مرتبہ بھی یہ امید کی جا رہی ہے کہ مس سگنلز آئیں گے, اس کو کس طرح روکیں گے, کیونکہ اپوزیشن لیڈر کا ویڈیو بیان بھی آ گیا, دیگر کچھ سیاسی لوگوں نے بھی باہر بات کی ہے جو آپ کے ساتھ اجلاس میں موجود ہیں. اچھا, سب سے پہلے تو پہلا سوال کیا تھا 15 دن کیوں نہیں 9 دن کیوں؟ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کتنے دن سسٹین کیا جا سکتا ہے جہاں پہ کوئی اکنامک نقصان نہیں ہوگا. ادھر میٹنگ میں بڑی گفتگو ہوئی تھی, میں نے یہی بات کہی تھی کہ اگر ہم سمجھیں کہ فیڈرل گورنمنٹ اور ہم مل کے لوگوں کو 1 مہینے تک لاک ڈاؤن میں رکھ سکتے ہیں بغیر کوئی اور نقصان دیے, یعنی ان کی ایسے ممالک بھی ہیں جو امیر ممالک ہیں, ان لوگوں نے ایسا کیا ہے, ہم دے سکیں تو وہ زیادہ ڈیزائربل ہے. لیکن اس کے دور رکھتے ہوئے ہم نے کہا کہ یہ 5 دن ہے نا افیکٹو, تو 4 دن تو ویسے ہی بند ہے. 5 دن کا لاک ڈاؤن بغیر کسی یا منیمم بہت منیمم لوگوں کو اکنامک نقصان دیتے ہوئے کر سکتے ہیں. اور ڈاکٹرز نے ہمیں کہا کہ اٹ از بیٹر دین نتھنگ والی بات ہے کہ آپ اس سے کم از کم ایک بریک دے دیں گے. اس وقت ہم اس بریک مطلب ایک سپیڈ بریکر کو دیکھ رہے ہیں کہ سپیڈ کم ہو جائے, اور پھر جب ہم کھولیں گے تو مجھے امید یہ ہے کہ لوگ ایس او پیز پہ کچھ زیادہ عمل کریں گے, اس لیے کہ اگر نہیں کیا تو خدا نہ خواستہ پھر دوبارہ نہ ایسا کوئی بات کرنی پڑے. تو یہ لاجک تھی. دوسرا آپ نے کیا مکس سگنل تھے, اس سے پہلے بھی کچھ تھا. ہاں, انتظامیہ کی بات کی. میں نے آپ کے بتایا کہ انتظامیہ کو سخت ہدایت دی جائیں گی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اگلے 9 دن ہماری کابینہ کوئی اور کام نہیں کرے گی, یہ خود مانیٹر کرے گی تاکہ کسی کو کوئی شکایت نہ ہو اور یہ چلتا رہے. اور میں ڈسٹرکٹ وائز کر بھی دوں گا, آج کل میں کمیٹیز وغیرہ بنا دوں گا. تیسرا مکس سگنلز کی بات ہے, میں نے اسی لیے سب کو ادھر بلا کے, اور میں نے آپ سے خود کہا, یہ میرے لفظ تھے کہ لڑنے جھگڑنے کے لیے ہمارے پاس ہم ایک دوسرے کو بہت مواقع دیں گے. فی الحال چھوڑ دیں یار, 1 ہفتہ اگر آپ نے نہ کچھ بولا, میں بھی کچھ نہیں, میرے پاس بھی بہت کچھ بولنے کے لیے ہے, لیکن میں نہیں چاہتا. میں آن دی کنٹری میں نے جیسے بتایا کہ اس میٹنگ کے بعد میں نے اسد عمر صاحب جو کہ این سی او سی کے کو چیئر کرتے ہیں ان سے, اور ڈاکٹر فیصل سلطان سے بات کی. ان لوگوں دونوں نے مجھے تعاون کا یقین دلایا ہے کہ جی واقعی صورتحال ایسی ہے. ٹویٹ بھی کیا این سی او سی نے, میرا خیال ہے جہاں تک مجھے پتہ چلا ہے, کہ ہم سندھ حکومت کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. ہم جو نوٹیفائی کر رہے ہیں وہ بھی ان کنسلٹیشن کر رہے ہیں این سی او سی کے, ان کو آن بورڈ, ان کو کانفیڈنس پہ لے کے جو چیزیں وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو میں ایک سیکنڈ ختم کر لوں. تو میری امید یہ ہے کہ ایسی مکسنگ, اگین میں کسی کا منہ بند کر نہیں سکتا زبردستی, لیکن ہر ایک کو اپنا تھوڑی سی تھوڑا سا اپنی پوزیشن کا, اگر مجھے لوگ ایم پی اے الیکٹ کر دیتے ہیں تو میں صرف مراد علی شاہ نہیں ہوں, میرے پہ ایک اور ذمہ داری آ جاتی ہے. اگر میں صرف مراد علی شاہ ہوں تو میری زبان شاید کچھ اور ہو, تو وہ یعنی میری زبان وہ ہوگی جو میری زبان ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں خواہ کچھ اور کروں گا. تو ان کو اپنی زبان سے یعنی اس چیز سے اوپر اٹھنا چاہیے, وہ اللہ کرے کہ وہ ہو. جی اس کے بعد کر لیں گے, وہ ناصر شاہ صاحب کر رہے ہیں جی گائیڈ. دو چیزیں, ایگزام کے حوالے سے بتا دیجیے. اس وقت 12ویں کے ایگزام چل رہے ہیں, سیکنڈ ایئر کے, اور فرسٹ ایئر کے ہونے جا رہے ہیں, اور یہ بھی اعلامیہ میں آج کہا گیا کہ ویکسینیشن کارڈ
جن کے پاس ہوگا وہی گھروں سے باہر نکلیں. اور 24% ویکسینیشن ہوئی ہے, اس طرح تو پولیس کی چاندی ہو جائے گی. ویکسینیشن کارڈ لوگوں کے پاس ہوگا, ویکسینیشن مکمل کی. دو تین چیزیں. نمبر 1, ہماری ڈی جی رینجرز بھی آج میٹنگ میں موجود تھے, کل بھی وہ ہمارے ساتھ میٹنگ میں موجود تھے, اور ان کا تو کام ہے, انہوں نے خود کہا کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں. فوج, میری اسد عمر صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ فوج کے لیے بھی ہماری جو اپروولز ہیں وہ ہیں, تاکہ وہ انفورس کر سکے SOPs کو, اور اس جو لاک ڈاؤن کی پوزیشن کو وہ کرے. تو انشاءاللہ وہ یہ ساتھ ہوں گے سارے لا انفورسمنٹ ایجنسی. اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے کہا کہ پولیٹیکلی بھی میں اپنے وزیروں کو ڈسٹرکٹ وائز یہ ڈیوٹی دوں گا کہ وہ جا کے چیک کریں. جو بڑے ڈسٹرکٹس ہیں اس میں 1 سے زیادہ وزراء بھی ہوں گے جو چیک کریں گے کہ یہ لاک ڈاؤن پہ کیا جا رہا ہے. آپ نے تیسری بات, دوسری ایک بیچ میں بھول کے, تیسری آخری وہ 24% کی بات آپ نے کی تھی کہ ویکسینیٹڈ ہیں. ویکسینیشن کارڈ لے کے پھریں, نہیں تو پولیس کی چاندی ہو جائے گی. یار اگر ایک آرڈر آتا ہے کہ آپ کے ویکسینیشن کارڈ کے بغیر آپ نہ نکلیں یا ویکسین کرائیں جا کے, اور پھر بھی آپ نکلتے ہیں, کیوں کسی کی چاندی کراتے ہیں؟ میرا پوائنٹ تو اصل چوری کرنا منع ہے نا. چوری کریں پھر کہیں جی پولیس کی تو چاندی ہو گئی, کہ وہ مطلب غلطی تو آپ سے شروع ہو رہی نا. میں اگین کہہ رہا ہوں کہ یہ 9 دن کی بات ہے, 9 دن میں پورا تعاون کریں. ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اس طریقے کا غلط فائدہ کوئی اسے نہ اٹھائے, لیکن موقع بھی نہ دیں اسے. اور ایک اور بھی آپ نے کچھ کہا تھا, ہاں ایک امتحانوں کے بعد میں نے کہا کہ یہ آرڈر تو پورے سندھ کے لیے, لیکن فوکس ہمارا کراچی پہ ہوگا, اس لیے کہ پرابلم وہاں پہ ہے. اور آپ سب یہ مانیں گے زیادہ مسئلہ وہاں پہ امتحان, مسئلہ یہاں وہاں پہ یعنی کراچی میں, یہاں پہ ہے. چلے تو آخری تھا آپ کا امتحانات کا. تو اس وقت اگلے 5 دن یعنی منڈے ٹو فرائیڈے اور یہ 2 ویکینڈز کوئی امتحانات نہیں ہوں گے, اور وہ ری اسکیجول کرا دیں گے. کیا چیز؟ دیکھیں پرائیویٹ دفاتر کو ہم ایڈوائز کر رہے ہیں کہ آپ بند رکھیں, سارے ایڈوائز کر رہے ہیں, اور کم سے کم رکھیں جو ضروریات ہیں اس حساب سے. اگلے 2 دن ہیں, یہ سیٹرڈے سنڈے ہم نے اس کو فائن ٹیون کرنے میں مقصد یہی ہے کہ آپ انلیس کہ بہت ہی کوئی ضروری کام ہو آپ گھر سے نہ نکلیں. اچھا میری بات سنیں. ہاں اچھا میری بات سنیں. یہ اب میرے اس سے مجھے نہیں پتہ, یہ کلینکل ٹرائلز اور یہ ضرور خبر آئی تھی. مجھے اتنا پتہ ہے, مجھے بلکہ جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ناصر شاہ صاحب, قاسم اور مرتضیٰ نے اسپٹنک لگوائی تھی. مجھے یاد ہے اس لیے کہ وہ کوالیفائی نہیں کرتے تھے سائنو فارم کے لیے. جب شروع میں آئی تھی میں نے سائنو فارم لگائی ہے, آپ نے بھی سائنو فارم لگائی ہے, مجھے آپ کے سائنو فارم. جیسے ہی میری باری آئی تھی میں نے 1 دن کے انتظار نہیں, جو ایج کے حساب سے تھا نا, میں نے سائنو فارم لگوائی. باقی سب نے وہ سائنو فارم لگوائی ہیں, اور بعد میں جب باقی آپشنز بھی آئے تو وہ لوگوں نے لگوائی ہیں اپنے اپنے جو بھی حکومت نے طریقہ کار رکھا تھا اس کے. میں آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ڈاکٹروں سے بات کریں, میں کوئی ایکسپرٹ تو نہیں ہوں, مجھے خیر اپنی جو ایکسپیرینس اس کے میں بتا سکتا ہوں. میرا خیال ہے اور ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ اس ویکسین کا بہت فائدہ ہے. میرا یہ خیال ہے کہ شاید میں دوبارہ انفیکٹ ہو جاتا ابھی تک, اس لیے کہ میں نے بے احتیاطی بہت زیادہ کی ہے اور کرنی پڑ رہی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, آگے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. میں انفیکٹ نہیں ہوا. اس کی ایک بڑی وجہ, بڑی کیا سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ میں نے ویکسینیٹ کرایا ہے. اب پیچھے جو کچھ اگر کوئی کلینکل ٹرائلز کسی ویکسین کے, یہ بھی ہوتے ہیں, دس از پارٹ آف ایوری تھنگ. اب کتنے ڈالر ملے یا نہیں ملے, حکومت سندھ کو کچھ نہیں ملا ہے اس میں سے, تو وہ اگین میں کرٹیسائز نہیں کروں گا, یہ سارا پارٹ ہوتا ہے. لیکن میں آپ سے یہ کہوں گا جیسے آپ نے 2 ویکسین, بہت مہربانی آپ باقیوں کو بھی کہیں
कि वैक्सीन लगाएं। डॉक्टर्स से हमने ये भी पूछा, मैं क्लियर कर देता हूँ, कि लोग कहते हैं कि जी फलानी वैक्सीन लगा लो या फलानी लगा लो या ये लगा लो। डॉक्टर्स ने कहा सब वैक्सीन काम कर रही हैं। कुछ कहते थे कि वो जो फाइज़र है वो ज़्यादा ताकतवर है, वैक्सीन ज़्यादा बेहतर है, वो कहते हैं वो डेल्टा के सामने वो भी ढेर है। क्लियरली कहा है कि ऐसा नहीं कि फाइज़र लगी हो तो आपको वो डेल्टा वेरिएंट नहीं लगेगा, लेकिन ये सारी वैक्सीन्स अगर आप इन्फेक्ट हो भी जाते हैं तो उससे फ़ायदा। आज हमने नंबर्स भी चेक किए हैं कि जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनकी शरह बहुत कम है जिनकी अमवात हुई हैं। 425 अमवात हुई हैं, उनमें से जो फुली वैक्सीनेटेड सिर्फ 20 थे। और देखें कुछ लोगों की कोई कोमॉर्बिडिटीज़ होती है, थोड़ी कि वैक्सीन के साथ फिर आप किसी बीमारी से आपको कुछ नहीं होगा। तो वैक्सीन ज़रूर लगाएं। अगले मैं कहूँगा ये 9 दिन सब लोग फोकस करें वैक्सीन लगवाने पे, अपना काम छोड़ के। बहुत ज़्यादा लंबी कतारें लगी हुई हैं, सुबह से शाम तक लोग वहाँ खड़े होते हैं, क्योंकि अगले 9 दिन से गवर्नमेंट का फोकस होगा कराची पे। तो क्या मज़ीद वैक्सीनेशन सेंटर मोहल्लों में जाएं? हम बिल्कुल उस पर भी देख रहे हैं, मज़ीद वैक्सीनेशन सेंटर, मोबाइल सेंटर्स, जैसे मैंने कहा कि हमें उलमा ने कहा मसाजिद और इमाम बारगाहों को आप जो है वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाएं, उधर भी ये सारी चीज़ें कंसिडरेशन में हैं ताकि जल्द से जल्द हों। मैं कह रहा हूँ थोड़ी तकलीफ़ हो सकता है हो लोगों को, वैक्सीनेशन सेंटर्स में लाइनें लंबी हैं, यही आज से मतलब पहले होती, और तो वो लेकिन अपने फ़ायदे के लिए आप ज़रूर जितना जल्दी हो सके वैक्सीन सब लगवाएं। मुझे आवाज़ नहीं आ रही आपकी सही बहुत। एक सेकंड वो सवाल कर लें। मुझे समझ क्या अच्छा मास्क पहना होगा तो नहीं पकड़े और मास्क उतारे अगर कोई मिला तो यार उस मैं हाथ बांध तो मदद कोई नहीं कर सकूंगा। जी ये जो एक सेकंड नासिर शाह साहब जी, जोक नहीं है, मैं कह रहा हूँ इसमें तो बहुत लंबी बहस हो सकती है। हाँ इसमें तो एक अलग सेशन हो सकता है पूरा। देखिए मैं आपको बताऊं, जब पहले एक फेज़ आया था जब लॉकडाउन्स करने पड़े थे, इस वक्त भी उस वक्त हमने ऑनलाइन बिजनेसेस बढ़ी थी पूरी दुनिया में। ये लॉकडाउन के बाद ऑल्टरनेट मेथड्स की जिसमें लोगों का कांटेक्ट कम हो ताकि वबा ना फैले, हम इस तरफ ऑलरेडी जा चुके हैं। सिंध असेंबली पहली असेंबली है या ओनली जो ऑनलाइन अपने सेशंस करती है। मैंने आज जैसे शुरू में बताया था, मिनिस्टर साहब से कहा है कि कोशिश करें कि अगर टोटली ऑनलाइन करें, ये सिर्फ स्पीकर साहब उधर बैठे हों और बाकी सारे ऑनलाइन है, अगर ये पॉसिबल हो स्पीकर साहब से बात करें, मैं ख़ुद भी बात करूँगा ताकि ये हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हमने देखनी पड़ेंगी। बाकी वो फॉरेन अफेयर्स और नेशनल अफेयर्स में बात करने के लिए आज कोविड है तो वो फिर कोई और मौका देखेंगे। तो ये बड़े झगड़े होते हैं जो कि आपको दूसरा ये कि कल भी इम्तिहानात है, यानी मेरी बेटी कल इम्तिहान जाएगी तो कल इम्तिहान होगा या नहीं। दूसरी और छोटी बात है कि कराची शहर में
ट्रांसपोर्ट किस नोयत की चलेगी? बसें बड़ी चलेंगी, नहीं चलेंगी, टैक्सियाँ चलेंगी, रिक्शे चलेंगे, चिंची चलेंगे? प्लीज। अरे देखिए, दो तीन चीज़ें सबसे पहले जो सबसे आसान जवाब सवाल, कल इम्तिहान नहीं होगा और अभी मैं डायरेक्शंस देता हूं कि अगर कल कोई इम्तिहान है तो वो कर दें, फिर पूरे मंडे से अपना स्केड्यूल नया बना लें। तो कल इम्तिहान नहीं होगा, हम ऐलान भी करा देते हैं और अभी सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज़ को हम कल बस अनफॉर्चुनेटली क्या हमको नहीं कोई एग्जेम्पशंस नहीं है, एक्सेप्शंस नहीं कर सकते। तंदूर की बात की वो क्लैरिफाई कर देंगे, वो खुला होगा तंदूर की क्लैरिफाई किया भी हुआ है। तीसरा था ट्रांसपोर्ट के बारे में। ट्रांसपोर्ट देखिए, हम टोटली बंद इसलिए नहीं कर रहे कि वैक्सीनेशन हमने जारी रखनी है। ठीक है, मैंने अब इसका होगा क्या, लोग कहेंगे जी वैक्सीन करने जा रहा हूँ, ये लोग खामखा क्यों निकलेंगे घर से? हमने इंश्योर करना है कि बाकी सारी चीज़ें लॉकडाउन में हो। अगर वो सब लॉकडाउन होगी तो लोग खामखा क्यों निकलेंगे? मैं तो कोई चीज़ ख़रीदारी करने जाऊँगा या कि अपने दफ्तर जाऊँगा तभी जाऊँगा अगर मैंने वो इंश्योर कर लिया कि सब बंद हो और सिर्फ वैक्सीनेशन सेंटर्स खुले हों, तो उधर तक जाएंगे। हम यही कोशिश करेंगे कि छोटी ट्रांसपोर्ट जो है उसको बंद ना करें, इसलिए कि उसके ज़रिए उसमें घर वाले ही बैठते हैं, 2 या 3 लोग उसमें। बड़ी ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ SOPs थोड़ी सख्त अगर हमने जारी रखी, वो हम ट्रांसपोर्ट वालों से बात कर रहे हैं कि अगर रखी तो बहुत सख्त किस्म की SOPs के साथ होगी। ये मैं चाहता हूँ ना, ये गलत शे मूँ खैर मना कौन कयो को ॻोठ न वञे, ईअं कोन हो जो उन वक़्तु कोई ऐलान कयो वियो हो त को ॻोठ न वञे, न SOP हुई अहिड़ी का त ॻोठ न वञे। जेके SOPs आहिनि उन ते अमल दरामद असां कयूं था। हींअर जेको लॉकडाउन जी सूरत हाल आहे उन ते पूरी तरीक़े सां अमल दरामद थींदो। और कुछ एक सवाल कर लें यार, एक इनका चले 2 हो जाए। ये देखिए, मैं कोई ऐसा स्केयर या कुछ ऐसा फैलाना नहीं चाहता। मैं तो मदद की अपील कर रहा हूँ ना आपके थ्रू कि ये एक, या तो आप माने या तो आप मुझे कहें कि जी ये बिल्कुल कोई इशू ही नहीं है, और जो ये कहता है उसको जाके अस्पताल का एक चक्कर लगवा दे। कोई अगर कोई वायलेट करेगा तो ज़रूर उससे सिक्योरिटी फोर्सेस वैसे ही डील करेंगी। मैं कुछ क्या करेंगी अब मैं, लेकिन वो डील करेंगी। अगर एक चीज़ हुकूमत की तरफ से आती है और लोगों की भलाई के लिए आती है और उसमें अगर कोई गड़बड़ करता है तो उससे वैसे ही डील किया जाएगा। जी शुक्रिया सीएम साहब। मैं ये पूछना चाह रहा था कि फ़ज़ाई सफ़र भी लोग कर रहे हैं, ट्रैवलिंग नज़र आ रही है, उसमें भी थोड़ी लोग को हर्डल्स आएंगी, उसके लिए क्या आप लोगों ने मैकेनिज्म बनाया? दूसरा, अभी स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स की जहाँ तक बात करें, हमने देखा लास्ट ईयर तो पूरा कोविड में गुजरा और स्कूल्स बंद रहे, तो एग्जाम्स के दौरान स्कूल्स की फीस भी बढ़ रही है, बच्चों की मुसलसल बढ़ रही है, फीसें भी जा रही हैं, और स्कूल के अंदर पेरेंट्स भी जाते हैं मीटिंग्स के अंदर और टीचर्स को भी बुलाया जाता है। इसके लिए क्या मैकेनिज्म है? कोई स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स को आप लोगों ने पाबंद किया है? सबसे पहले फ़ज़ाई सफ़र हमारे हाथ में नहीं है, फेडरल सब्जेक्ट है। हमने कंसर्न ज़रूर शो की है। मैं ख़ुद अभी आया था तो जहाज़ भरा हुआ था बिल्कुल, बड़ा वैसे कह रहे कि उन्होंने किया शायद 1 अगस्त से बग़ैर वैक्सीनेशन के आप ट्रैवल नहीं कर सकते। अच्छी बात है कि उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा और लोगों को वैक्सीनेशन की तरफ भी ले जाएंगे। दूसरा, आपने स्कूल्स की बात की, हम अगले 9 दिन का जो हमारा SOP है या प्रोटोकॉल है ना, उसको हम बहुत सख्ती से उस पर अमल करने जा रहे हैं।
اور ان کی جو فیس وغیرہ ہے وہ میں دیکھ لیتا ہوں کہ کس طریقے سے اور کر سکتے ہیں اس کو. میں دیکھیں تاجری برادری سے یہ التماس کرتا ہوں کہ یہ 9 دن کی بات کر رہے ہیں، باقی اگر آفت زدہ کرانا چاہتے ہیں میں فیڈرل گورنمنٹ سے بات کر لیتا ہوں. اگر کوئی ایسی، جب لاہور کو 3 ہفتے کے لیے کرفیو میں ڈالا تھا تب تو کسی نے کوئی ایسی بات نہیں کی. کیا کراچی کے لوگ اپنے خود دشمن ہیں کیا؟ مجھے سمجھ نہیں آتی، میں نہیں زیادہ بولنا چاہتا. وہ تو اچھی بات ہم نے ادھر اپریشیٹ، میں ابھی اپریشیٹ کر رہا ہوں. کسی کا، مجھے کیا شوق ہے کسی کا، یہاں تو میں کمپیٹ کر رہا ہوں، یعنی حکومت کمپیٹ کر رہی ہے کسی کے ساتھ کہ نہیں جی آپ کی دکان بند ہوگی تو میری دکان کھلے گی. ہم کمپیٹ نہیں کر رہے، ہم اس شہر کے، اس ملک کے بہتری کے لیے سب سے صلاح مشورے کے بعد یہ ڈیسیشن لے رہے ہیں. میں نے آپ کو کہا نا، آپ تاجر برادری کی بات کر رہے ہیں، ہر ایک آدمی، میں جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ ہمارے ایک علماء سے کچھ، وہ کل آج کی ایک میٹنگ میں تھے، انہوں نے کہا مسجد میں تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کہے کہیں پہ بھی نہ ہو، مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، پہ یہ پوری دنیا اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی، تو جی مسجد آؤٹ ہو گئی، نہیں ہو سکتا. میں گیا تھا ابھی سیون، تو ادھر درگاہ پہ لوگ ہاتھ جوڑ رہے تھے کہ درگاہ میں ہو ہی نہیں سکتا، چلیے درگاہ بھی آؤٹ ہو گئی. تاجر کہتے ہیں دکانوں میں ہو نہیں سکتا، وہ بھی آؤٹ ہو گئے. وہ بھائی پھر یہ ہے ہی نہیں. ہاں انڈسٹریز میں کہا ایک کیس نہیں آیا ہمارا، تو کہاں ہوتا ہے بھائی پھر یہ. تو یہ بات جو ہے نا، میں صرف آپ سب سے کہوں گا کہ یہ میسج دے کہ یہ کوئی پرسنل کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے، یہ ایک کلیکٹیو فیصلہ ہے اور ایکسپرٹ سے بات کر کے لیا گیا ہے. اس میں تعاون کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور اپنی مدد آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ یہ 9 دن اس کو کامیاب کریں، افیکٹو کریں. چین ٹوٹ جائے گی، آپ کے نمبر کم آئیں گے، ہم پھر آگے شروع ہوں گے. لیکن اگر کرٹیسزم میں کرنا ہے تو پھر کوئی